अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। आज हम आपको लेके जा रहे हैं आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में। ये है आर्मी म्यूज़ियम की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है। आज हम आपको इसका फुल विज़िट करवाएंगे। जहाज़ों में, टैंकों पे, त्यारा शिकन गन्स सब कुछ दिखाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये आर्मी म्यूज़ियम जो है वो 2014 में पहले रावलपिंडी में बना। उसकी कामयाबी को देखते हुए जनरल राहील शरीफ जो उस वक्त चीफ थे आर्मी के, उन्होंने कहा कि लाहौर में भी इस तरह का एक आर्मी म्यूज़ियम बनाना चाहिए। तो उस पर काम शुरू किया गया और 2014 से लेके 2017 तक ये म्यूज़ियम जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहा। जब ये मुकम्मल हो गया 2017 अगस्त में, तो उसके बाद अगले ही महीने यानी कि सितंबर 2017 में लोगों के लिए, आम आवाम के लिए खोल दिया गया। यहाँ आने के लिए टिकट्स पहले से लेनी पड़ती हैं। बड़ों के लिए इसकी टिकट जो है वो 100 रुपया फ़ी पर पर्सन है और छोटों के लिए 12 साल से कम हो या स्टूडेंट हो तो उनके लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। टिकट जो है वो 2 टाइम के लिए दी जाती है। एक मॉर्निंग जो सुबह 8 से 12 बजे तक और दूसरी 12 से 4:30 बजे तक, 2 ग्रुप में होती है। वैसे तो आप यहाँ आकर भी टिकट ले सकते हैं, बाहर टिकट काउंटर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है, उस टाइम में अगर टिकट अवेलेबल ना होंगी तो आपको परेशानी का सामना होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ आने से पहले ही अपनी टिकट्स जो हैं वो अपने टाइम के मुताबिक जो है वो बाय कर लें। देखें, यहाँ आते ही महाज जो था वो टैंकों पे चढ़ के एंजॉय करने लग गया। यहाँ पर बच्चे बड़े सब मुख्तलिफ जो आर्मी के जो चीज़ें हैं, टैंक हो गए, तैयारे हो गए, उनके पास जाते हैं, उन्हें देखते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो महाद ने मुझे बताया कि ये आर्मी टैंक जो था ये इंडिया का था। तो मैंने दोबारा ज़रा गौर से देखा, हाँ ये तो वाकई वो टैंक था जो 65 की जंग में पाकिस्तानियों ने कब्ज़े में ले लिया था। तो ये है जी आर्मी म्यूज़ियम का लॉन जहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं और ये मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ से आगे एंटर होते हैं मेन म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है उसमें। अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, महाद बहुत इंजॉय कर रहा है और वो कह रहा है कि वो जो है ना हेलीकॉप्टर, मैं उस पर ज़रूर बैठूँगा। हमने कहा चलो बैठेंगे। अब आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो मॉन्की बना हुआ हूँ। ये देखें, इधर देखें, मैं मॉन्की हूँ। ऐसे मॉन्की बन गया और बहुत इंजॉय कर रहे थे तोप पे। चलें आपको बाहर से दिखाते हैं। ये है एग्ज़िट गेट जहां आप म्यूज़ियम से निकल के बाहर लॉन में आते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ़ आर्मी की गाड़ियों में चढ़े, उनको देखा कैसे चलती हैं, कितनी ऊंची होती हैं और आर्मी के मुजाहिद जो हैं वो इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। महद कहता है कि मैं भी जो है वो आर्मी पर्सन बनना चाहता हूँ और आर्मी ज्वाइन करके खूब अच्छा सा एक कमांडो बनूँगा। मैंने कहा फिर मुझे इन गाड़ियों पे अच्छी तरह से चढ़ के दिखाओ, चढ़ भी पाओगे कि नहीं? तो बड़ी महारत से बार बार कभी एक गाड़ी कभी दूसरी गाड़ी पर चढ़ रहा था। ये टैंक मुझे ज़रा बड़ा लगा ज़्यादा। मैंने कहा चलो फिर इस पर चढ़ के दिखाओ तो मैं मानूँ कि तुम भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। उसने आगे पीछे से पहले इसको देखा, चढ़ नहीं पा रहा था। फिर अगले टायर की तरफ से उसने कोशिश की और हिम्मत करके वो टैंक के ऊपर चढ़ ही गया। ये देखिए, बहुत बाहिम्मत है माशाल्लाह। आप इसे दुआओं में याद रखिए और दुआ दीजिए कि ये भी कामयाब आर्मी ऑफिसर बन के मुल्क की खिदमत कर सके। ये देखें, हमारा नौजवान टैंक पे चढ़ गया है और उसने साबित कर दिया है कि वो अच्छा फ़ौजी बन सकता है। ये देखें, आहद भी जो है उसके साथ कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो छोटा है और इनको देख के छोटा साद भी आ गया और कहने लगा मुझे टैंक पे बिठाओ। उसे भी टैंक पर बिठा के तस्वीर ली और महद जो था वो जोश से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा और इस पे चढ़ने लगा। ये बहुत ऊंची सी थी, मैंने कहा इस पे नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन माशाल्लाह ये इस पर भी चढ़ गया।
اس طرف جو تھی وہ ٹینک شکن گنے رکھی ہوئی تھیں اور طیارہ شکن گنے بھی ادھر موجود تھی۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی سی گاڑی تھی اور میں نے کہا وہ دیکھو اس کے ساتھ تو کرین کا ہک لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اس پہ جمپ کر کے چڑھتا ہوں، لیکن وہ اس کو ہک کو نہیں پکڑ سکا، اونچا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے طیارہ شکن گن چلا کے دکھاتا ہوں، تو یہاں پر آ کے بیٹھ گیا اور بہت زور لگا کے اس گن کو جو ہے وہ اوپر کیا کہ اس طرح نشانہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں بچے کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں کو دی جائیں تو وہ جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کر کے ایک اچھا باشعور شہری بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مہد نے بہت کوشش سے اس لیور کو گھمایا اور توپ کا جو منہ تھا اوپر کیا اور پھر نیچے کیا۔ اس کو دیکھ کے عبدالاحد بھی اس کی طرح اس گن کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا منہ اوپر کروں۔ اس نے بھی بڑی ہمت سے اسے اوپر کر لیا۔ یہاں سے ہم نے کہا کہ چلو اب آپ نے بہت گاڑیوں پہ ادھر ادھر بیٹھ لیا، ان سب کو دیکھ لیا، چلے آئیں اب ہم چلتے ہیں اس ہیلی کاپٹر کی طرف جو ہم نے آپ کو دور سے دکھایا تھا، اور اب ہم اس میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ باقی سارے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ تھوڑا ایسے ہی کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس صرف ایک ہیلی کاپٹر ہے جس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اب ہم اس کی طرف لے جا رہے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ کون سا ہیلی کاپٹر ہے جس کے اندر جا کر ہم آپ کو دکھائیں گے، اور دکھائیں گے کہ اندر سے یہ ہیلی کاپٹر کیسا ہوتا ہے، کتنی اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ سب کچھ بتائیں گے۔ اس ہیلی کاپٹر پہ بیٹھنے کے لیے الگ سے ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ ہم اپنی ٹکٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ ٹکٹ آئے تو ہم اس پہ بیٹھیں۔ اتنی دیر میں آپ کو دائیں بائیں کی دوسرے جو ہیلی کاپٹر اور دوسرے جہاز کھڑے ہیں وہ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے جہاز ہیں جو یہاں ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ ہم نے جس ہیلی کاپٹر پر بیٹھنا ہے وہ ہے یہ، اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ سیاچین میں بھی خدمات انجام دے چکا ہے۔ یہ آرمی میں نوجوانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کارگو والا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے۔ آج ویسے تو یہ بالکل ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس پر سواری کے لیے آپ کو 100 روپیز پر پرسن کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے، اور پھر آپ اندر جا کر فل انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہم بھی ہیلی کاپٹر پر بیٹھنے لگے ہیں۔ چلے میں آپ کو اب اندر سے دکھاتی ہوں۔ اس طرح یہاں سے چڑھنا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن صرف لوگوں کی ایک جذبے کو بڑھانے کے لیے کہ لوگ دیکھ سکیں اندر سے کیسی چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ رکھا ہوا ہے۔ بچے اس ٹوٹے پھوٹے سے جہاز میں چڑھ کر بھی بہت خوش تھے، اور گو کہ اس کی ساری مشینری جو ہے وہ آلموسٹ نکالی جا چکی ہے، لیکن بچے پھر بھی کچھ بٹنوں کو ہلا رہے تھے، کچھ ادھر ادھر گھما رہے تھے کہ کسی طرح ہم اس کو چلا لیں۔ تو جب تک بچے یہاں انجوائے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اس میں کیسی کیسی سیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ دیکھیں یہاں کاکپٹ میں اوپر کی طرف ایک سوراخ تھا، یہاں پہ شاید شیشہ لگا ہوا تو ہوگا، اور یہ دیکھیں اس طرف یہاں پر بیٹھنے کے لیے اس طرح بینچ سٹائل یا اسٹیچر سٹائل جو ہے وہ سیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ 30 لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ 30 جوانوں کو یہ ہیلی کاپٹر سامان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے۔ کافی کھلا ہے اور اس میں کافی سامان بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیلی کاپٹر ہم نے آپ کو اندر سے دکھا دیا۔ آپ کو ہیلی کاپٹر کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں ہمارے بچے تو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا چلو بھائی آؤ اب ہم کچھ اور دیکھتے ہیں، تو ان کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم تھوڑی دیر اور انجوائے کریں گے۔ ایک اور خاص بات کہ جب ایک فیملی اس ہیلی کاپٹر میں گئی ہوتی ہے تو دوسرا کوئی اس ہیلی کاپٹر میں نہیں آ سکتا، یعنی کہ جب آپ لوگوں نے ٹکٹ لی ہے تو آپ ہی اس ہیلی کاپٹر کو انجوائے کریں گے، اور جب آپ لوگ اس سے نیچے آ جائیں گے تو پھر دوسری فیملی کوئی بھی جو ہوگی وہ اس ہیلی کاپٹر کو انجوائے کر پاتی ہے۔
تو اس طرح مہد بھی جو تھا وہ باہر آ گیا اور ہم دوسرے ہیلی کاپٹرز کی طرف آ گئے۔ یہ ہیلی کاپٹرز بھی مختلف پرپس کے لیے آرمی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہر ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس کی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے تاکہ آنے والے وزٹرز جو ہیں وہ ان کے بارے میں اچھی طرح انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اب ہم باہر لان میں آپ کو لے جا رہے ہیں اور یہ انٹری گیٹ جو تھا میوزیم کے اندر والے حصے کا، یہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی۔ اس میں اب ہم تو باہر جا رہے ہیں لیکن یہ دوسری سائڈ سے یہ اس طرف سے چیکنگ کر کے اندر جانے دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی آپ جو ہے وہ کوئی ہتھیار اور کوئی دوسری چیز اس طرح کی جو خطرناک ہو وہ نہیں لے جا سکتے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا دوسری چیزیں وہ آپ یہاں پر رکھ کر جا سکتے ہیں اور واپسی پر یہیں سے لے سکتے ہیں۔ یہ جو لان ہے یہ کھلا ہے، یہاں پر آپ کے بچے آپ خوب انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہاں تک اس لان تک آنے تک کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں، آپ یہاں پر آ کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی شہداء کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو باہر لے گئے اور اندر سے تو دکھایا ہی نہیں۔ اندر سے بھی ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھائیں گے کہ میوزیم کے اندر کیا تھا اور کیسے ہم نے انجوائے کیا۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے، بچے چاہ رہے تھے کہ گاڑی سے فٹ بال لے کے اس گراؤنڈ میں فل انجوائے کریں، تو یہ دیکھیں کچھ شہداء کے نام یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سامنے کی طرف بہت کھلا سا میدان بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور میدان سے پہلے یہ جو فرش تھا یہ مجھے بہت خوبصورت لگا، یہاں کے فوارے، یہاں کا سٹائل۔ موسم ہلکا سا سرد ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ دھوپ میں خوب انجوائے کر رہے تھے۔ گھر جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک دفعہ اندر سے بھی وزٹ کروا دیں، تو یہ ہے انٹری جہاں سے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شہداء گیلری ہے جہاں بے شمار شہداء جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ دیا ملک کے لیے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ تصاویر لگی ہیں کہ جو جنرلز ہیں پاکستان آرمی کے اب تک کے۔ آرمی میوزیم کا یہ جو کورڈ ایریا ہے یہاں پر اندر آپ کو ویڈیو بنانا منع ہے۔ یہ دیکھیں جنگ پرانے زمانے میں کیسی ہوتی تھی، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے شو کیا گیا ہے، اور یہ سارے اتنے ریئل سٹیچوز ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ریئل میں ہی کوئی انسان کھڑا ہے یا کوئی جانور ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ قائد اعظم کو حلف لیتے ہوئے دکھایا، اور اس میں تحریک پاکستان کے لیڈرز اور ان کے بارے میں معلومات دی گئی، اور اسی کمرے کے ایک حصے میں آگے آپ دیکھیں گے کہ گندھارا آرٹ کے مختلف فن پارے جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ڈھانچے بھی موجود ہیں، ایک میل کا اور ایک فیمیل کا۔ اللہ جانے یہ کس چیز میں ان کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ گندھارا آرٹ کے بارے میں بھی بہت ہی ضروری معلومات یہاں پر دی گئی ہے، اور یہ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی میں کیسے لوگوں نے شرکت کی، اور یہ ہے ایک مغل سولجر کہ اس کے پاس کیا کیا ہوتا تھا، سب کچھ شو کیا گیا ہے۔ اور یہ مختلف نقشہ شو کیا تھا کہ جب مختلف بادشاہوں نے یہاں پر مختلف موقعوں پر کیسی کیسی جنگیں کہاں کہاں لڑیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ایک روم میں ہے، اور یہ باہر بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی اگلے روم میں آئے تو ایک بہت دل کو دکھا دینے والا، افسردہ کر دینے والا منظر ہے کہ کیسے پارٹیشن میں لوگ اپنے وطن کے لیے پرانے گھروں کو چھوڑ کے اپنے اس پاک سرزمین کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور کس طرح ٹرین جو تھی وہ خون سے لت پت یہاں پہنچی۔ بہت دلخراش منظر ہے، اور ہر ایریا میں اس کی جو چیز دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ایسا ساؤنڈ سسٹم رکھا گیا ہے کہ انسان محو ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے یہ 1948 سے 1965 تک کے حالات کے بارے میں کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں، کچھ انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی بہت
انفارمیشن موجود ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور ایک بات میں بتاتی چلوں کہ کوئی اسکول ٹورز اگر آتے ہیں تو ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر 20 بچوں کے گروپ کے ساتھ ایک ٹیچر کا ہونا لازمی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت سی انفارمیشن ہے، جدید ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ قدیم ہتھیار بھی دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ 1965 کی وار والا ایریا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ پاک بھارت جنگ جو 1965 میں ہوئی اس کے کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں، کچھ تصاویر ہیں اور کچھ اشیاء ہیں جو اس ٹائم میں استعمال کی گئی تھیں۔ میں آپ کو جسٹ تصویریں دکھا رہی ہوں، اگر آپ خود یہاں پر آئیں گے تو یہ جو آرمی میوزیم ہے آپ کو بہت انفارمیشن دے گا، بہت لطف دے گا، اور دیکھ کے لگے گا کہ ہاں آرمی پرسن جو ہیں وہ ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے کیسا جذبہ رکھتے ہیں اور کس کس طرح کی مشکلات کو فیس کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آرمی کا حصہ ہیں، تو یہ وال پہ انہیں جو ہے خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ یہ وہی مناظر ہیں جو میں نے آپ کو باہر سے پہلے دکھائے تھے، اب دوسری سائڈ سے دکھا رہی ہوں۔ اب یہ جو ہم جس روم میں جا رہے ہیں اس میں 1971 والی وار کا جو تھا وہ سارا انفارمیشن کا جو مٹیریل تھا موجود تھا، کس طرح مورچے سنبھالے، کس طرح شہادتیں ہوئیں، یہ سب دکھایا گیا۔ یہاں پر یہ بھارتی طیارے کا کچھ حصہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر پڑی ہوئی گنز کو مہد نے بہت پرجوش طریقے سے دیکھا اور لگا کہ واقعی وہ آرمی کو بہت لائک کرتا ہے، اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو دلچسپی ان تصویروں سے آپ کو بھی شور ہو رہی ہوگی۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ امی بھی پڑھتی جا رہی تھیں اور دیکھتے جا رہے تھے ہم سب کہ کس طرح کے اوزار ہتھیار ہیں اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آرمی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اب ہم آپ کو اگلے روم میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سیاچین والا ایریا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے فائبر کے جو وہ ماڈل بنائے گئے ہیں، لیکن دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ فائبر کے ہیں، لگتا ہے کہ ریئل ہی کوئی فوجی کھڑے ہیں، اور ریئل کا ہی جو سیاچین کا حصہ جو ہے وہ یہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت انفارمیٹیو یہ میوزیم ہے۔ میں کہوں گی کہ آپ ضرور آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ چلیں میں اب آپ کو اگلے روم میں لے جاتی ہوں۔ یہ دیکھیں پرانے زمانے کے ہتھیار اور طریقہ کار جنگ کا کیا تھا، اور یہ ہے کہ ہمارے فوجی صرف بارڈر پر ہی نہیں لڑتے بلکہ اندرونی دہشت گردوں سے بھی نبرد آزما رہتے ہیں۔ یہ بہت ایک مسٹیریس سا ایریا بنایا ہوا تھا۔ یہاں پر لائٹ سسٹم اور ساؤنڈ سسٹم جو تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ متاثر کن تھا۔ یہاں کی انفارمیشن دیکھ کے تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو آرمی کے لوگ ہیں وہ صرف بیرکوں میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ حالت جنگ میں ہی رہتے ہیں۔ جنگ لگی ہو یا نہ لگی ہو وہ دشمن سے نبرد آزما رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کچھ جو ہیں واقعات میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو یہاں تصویر کی صورت میں دکھائے گئے تھے کہ کون کون سے آپریشن جو ہیں وہ آرمی والے کر رہے ہیں اور کہاں کہاں جو ہیں وہ کس کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک روم بنایا ہوا تھا جس میں انہوں نے شو کیا تھا کہ کس طرح دہشت گرد جو ہیں وہ اسلحہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کیسے ان پر آرمی والے حملہ کرتے ہیں، اور کس طرح سارا جو ہے وہ ان کو پکڑتے ہیں آرمی والے کے دہشت گرد جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں۔ تو اس طرح یہ ہم دیکھتے ہوئے یہاں سے نکل رہے تھے۔ آگے بھی بہت اچھے خوبصورت مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھاتی چلی جاؤں گی۔ یہاں آرمی جو ہے وہ کھیل کے میدان میں کیسی ہے یہ شو کیا گیا تھا اس وال پر۔ اور یہاں پر جو تھا نیکسٹ، یہاں پر بہت ایک ہیوج قسم کا جو ہے اسلحہ دکھایا گیا تھا۔
پرانے نئے دور کے سب ہتھیار یہاں موجود تھے اور فل انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ مجھے تو ان میں سے بہت سے کا پتہ بھی نہیں کہ کون سی چیز کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اور اپنی انفارمیشن کو بڑھائیے۔ یہ دیکھیں، یہ ہتھیار وہ ہیں جو آرمی والے استعمال کرتے ہیں، اور یہ تیر، تلوار اور دوربین، یہ سب چیزیں یہاں موجود تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے، انفارمیشن لیتے ہوئے ہم آگے جا رہے تھے۔ ہماری نظر پڑی ایک جنگجو پہ جس نے یہ جیسے کہ نا زرہ پہنی ہوئی تھی اور یہ پرانے زمانے کے ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے سائیڈ پہ۔ اب یہاں سے آگے ہم جب پہنچے تو ہماری نظر پڑی ایک ٹینک پر، جس کو انہوں نے ایسے بنایا تھا کہ جیسے چھپاتے ہیں نا جنگ میں، ویسے۔ اب ہم جس ایریا میں آپ کو لے کے آئے ہیں، یہ سفید بہت ہی پرنور سا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا۔ چھت پر ستارے لٹک رہے تھے اور یہ نشان حیدر پانے والوں کے لیے خاص مخصوص کیا گیا تھا۔ یہاں پر سب وہ فوجی جو نشان حیدر پا چکے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ اس قوم و وطن کے لیے بہادری سے دے چکے ہیں، ان کو ٹربیوٹ پیش کیا گیا تھا اور ان کی فل انفارمیشن، ان کی لائف ہسٹری ان کے اسٹیچو کے ساتھ دکھائی گئی تھی۔ یہ کمرہ بہت ہی پرنور اور پرسکون سا لگ رہا تھا۔ یہاں پر دیکھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ستارے نہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، اور یہ نشان حیدر ان کے سینے پر سجا ایک تغمہ نہیں، ان کی بہادری کی داستان ہے۔ یہاں پر بھی بہت سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہ UNO میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتی ہے پاکستان آرمی، اور کون کون سے ملک وہاں پر ہوتے ہیں جو اپنی خدمات دیتے ہیں، اس کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ ان ٹینکوں کے پاس سے گزر کے اب ہم جا رہے ہیں کیفیٹیریا کی طرف۔ آج جو ہم نے آپ کو میوزیم دکھایا، آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ میوزیم کے باہر ایک کیفیٹیریا بھی ہے، یہاں سے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں، جس میں سجاوٹ کی چیزیں بھی ہیں، استعمال کی چیزیں بھی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ آپ یہ لے کے باہر لان میں جا سکتے ہیں، اندر آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے۔ ہم بھی آپ کو اب باہر لان میں لے جا رہے ہیں۔ تو کیسا لگا یہ میوزیم جو آج میں نے آپ کو دکھایا؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینلز کی ویڈیوز دیکھتے رہیے، اور اگر پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا، اپنی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔